We need Greenland from the standpoint of national security. I'm not talking about money for Greenland yet. I might talk about that. Grønland vil ikke ejes af USA. We are going to do something on Greenland, whether they like it or not. Greenland does not want to be owned by the USA. Greenland does not want to be governed by the USA. Greenland will not be part of the USA. I would like to make a deal, the easy way, but if we don't do it the easy way, we're going to do it the hard way. अमेरिकन्स वेनेजुएला के सदर को सिर्फ इसलिए उठाकर नहीं ले गए कि वो कमज़ोर था, बल्कि मादुरो को इसलिए उठाया गया क्योंकि वो दुनिया के सबसे बड़े तेल के ज़खायर पर बैठा था, 300 अरब बैरल से भी ज़्यादा तेल। जिस लम्हे वाशिंगटन ने यह फैसला किया कि वेनेजुएला का तेल अब चीन या रूस वगैरह को नहीं मिल सकता और इस तेल पर अब सिर्फ अमेरिकन तसल्लुत ही चलेगा, तो वेनेजुएला पर पाबंदियां लगाकर उसकी करेंसी ज़मीन बोझ कर दी गई और वेनेजुएला की मईशत को डबो दिया गया, जिसके नतीजे में इस मुल्क की खुद मुख्तारी एक काबिले सौदा चीज़ बनकर रह गई। अभी वेनेजुएला का मुस्तकबिल हवा में ही लटक रहा था कि अगली तलवार इस आइस जेंट और दुनिया के सबसे बड़े जजीरे ग्रीनलैंड की खुद मुख्तारी पर लटका दी गई। ग्रीनलैंड का मुस्तकबिल भी वेनेजुएला जैसा ही होगा या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन ग्रीनलैंड के पास तेल से भी ज़्यादा कीमती और ख़तरनाक चीज़ है जिसे अमेरिका अपनी कौमी सलामती से जोड़ रहा है और हर सूरत बाय सॉफ्ट या हार्ड वे अमेरिका ग्रीनलैंड पर अपना कब्जा जमाना चाहता है। रेयर अर्थ मिनरल्स, मिसाइल अर्ली वार्निंग जियोग्राफी और आर्कटिक पर मुकम्मल कंट्रोल। एक बार फिर अमेरिका ने अपना टारगेट मार्क कर दिया है और दुनिया को खबरदार भी कर दिया है। तारीख पर नज़र दुड़ाई जाए तो एक पैटर्न साफ नज़र आ जाता है कि जिस दिन अमेरिका किसी स्ट्रेटेजिक एसेट की निशानदही करता है तो उस हदफ की उल्टी गिनती उससे पहले ही शुरू हो चुकी होती है। और आज ये टारगेट अमेरिका का अपना इत्तेहादी और नेटो मेंबर ग्रीनलैंड है, बर्फ़ और खामोशी की एक मुंजमिद सरजमीन। लेकिन इस खामोशी के नीचे एक ऐसी कहानी दफन है जो आलमी ताकत के तवाज़ुन को मुकम्मल तौर पर बदल सकती है। ये कहानी अजीम ताकतों के टकराव, बदलते इत्तेहादों और एक ऐसी सल्तनत के आखिरी जुए की कहानी है जो अब अपनी ताकत पर खुद भी पुरएतमाद नहीं नजर आ रही। दुनिया ने पहली बार ग्रीनलैंड का नाम एक मजाक के तौर पर सुना था साल 2019 में, जब सदर ट्रंप ने अपनी पहली टर्म में इस जजीरे को खरीदने की पेशकश की थी। I would like to make a deal, the easy way, but if we don't do it the easy way, we're going to do it the hard way. Right now, Greenland is covered with Russian and Chinese ships all over the place. We need Greenland from the standpoint of national security, and Denmark is not going to be able to do. उस वक्त तो लेट नाइट शोज में इस पर कहकहे लगे और आम लोगों ने इसे संजीदा नहीं लिया, लेकिन तारीख का एक अजीब असूल है, जो चीज़ पहले हंसी मजाक लगती है वही बाद में एक खतरे की घंटी बन जाती है। क्योंकि ताकतवर सल्तनतें कभी भी किसी जगह पर यूं ही नज़र नहीं जमाती, उनकी तवज्जो हमेशा स्ट्रेटेजिक होती है, हमेशा कीमती होती है और हमेशा किसी ग्रेट गेम से जुड़ी हुई होती है। अगर हम वेनेजुएला को एक केस स्टडी के तौर पर भी लें तो हमें पता चलता है कि वाशिंगटन की तेल की दौड़ वहाँ बराह रास्त हमले तक नहीं पहुँची, बल्कि माशी मुहासरे, पाबंदियों, सियासी तन्हाई और सदर की गैर कानूनी हिरासत के बाद असर रसूख की खामोश मुंतकली पर ख़त्म हुई। सरहदें वही रहीं लेकिन कंट्रोल बदल गया। यही जदीद गुलामी का एक तरीका है, खामोशी, दबाव और स्ट्रेटेजिक लेवरेज। और अब ये मंतक अमेरिका की नज़रें शुमाल की तरफ ले गई है। इस मरतबा यहाँ सिर्फ तेल ही नहीं बल्कि बर्फ़, मादनियात और ऐसी जोग्राफियाई लाइनें हैं जो पूरी दुनिया की ट्रेड पर असर अंदाज हो सकती हैं। ग्रीनलैंड सिर्फ एक जजीरा नहीं बल्कि ये आर्कटिक की चाबी है और आर्कटिक मुस्तकबिल की तरक्की का दरवाज़ा है। एक ऐसा मुस्तकबिल जहाँ जोग्राफिया ताकत का फैसला करेगा, ऐसे तरीक़ों से जिन्हें आज भी ज़्यादातर लोग नहीं समझ पाते हैं, मगर दुनिया की ये वाहिद सोल सुपर पावर इस पर नज़रें जमाए बैठी है। शुमाली अमेरिका और यूरोप के दरमियान वाक़ई ग्रीनलैंड दरअसल शुमाली अटलांटिक के सबसे अहम समंदरी रास्ते पर बराजमान है, जिसे GIU के गैप कहा जाता है। ये राहदारी ग्रीनलैंड, आइसलैंड और बरतानिया के दरमियान कभी कोल्ड वॉर का फ्रंट लाइन थी। न्यूक्लियर सबमरीन्स, अर्ली वार्निंग रेडार स्टेशंस, मिसाइल डिटेक्शन सिस्टम्स और फाइटर पेट्रोल रूट्स, सब कुछ इसी बर्फीले दायरे से गुजरते रहे हैं। लेकिन आज ग्रीनलैंड की अहमियत पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि आज माहौलियाती तब्दीली के बाइस आर्कटिक की बर्फ़ पिघल रही है और इसके नतीजे में छुपे ख़जाने बेनकाब हो रहे हैं।
ریئر ارتھ منرلز، یورینیم، تیل اور گیس کے ذخائر جو صدیوں سے برف کے نیچے قید تھے۔ جیسے جیسے آرکٹک پگھل رہا ہے، گرین لینڈ کی اسٹریٹجک اہمیت کئی گنا زیادہ بڑھتی جا رہی ہے۔ لیکن یہاں بھی اصل کہانی گرین لینڈ کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ اصل کہانی یہ ہے کہ گرین لینڈ کی لڑائی کمزور اور طاقتور کے ریلیشن اور ہماری اس دنیا کے مستقبل کے بارے میں کیا ظاہر کرتی ہے، خاص طور پر اس الائنس پولیٹکس کے زوال کے بارے میں جو کبھی مغربی برتری کی بنیاد ہوا کرتا تھا، وہی الائنس جس نے امریکن اثر و رسوخ کو پوری دنیا تک پھیلا دیا۔ 2026 کے آغاز میں دنیا اس وقت حیرت زدہ رہ گئی جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایک بار پھر کھلے الفاظ میں کہہ رہے تھے کہ امریکہ کو گرین لینڈ چاہیے کسی بھی قیمت پر۔ اس بار ٹرمپ کا انداز مختلف تھا، یہ نرم الفاظ نہیں تھے۔ I'm not talking about money for Greenland yet. I might talk about that. But right now, we are going to do something on Greenland, whether they like it or not. Because if we don't do it, Russia or China will take over Greenland. And we're not going to have Russia or... کئی مواقع پر تو ٹرمپ نے اس جزیرے پر قبضے کو امریکہ کی قومی سلامتی کے ساتھ نتھی کر دیا۔ ٹرمپ نے تو یہ بھی دعویٰ کر دیا کہ روسی اور چینی بحری جہاز اور سب مرینز آرکٹک کے پانیوں میں موجود ہیں، اور اگر امریکہ گرین لینڈ پر قبضہ نہیں کرتا تو چین اور روس اس پر قابض ہو جائیں گے۔ یہ ایک ایسا دعویٰ ہے جسے انٹرنیشنل ریلیشن کے ایکسپرٹس مبالغہ یا بے بنیاد قرار دیتے ہیں، لیکن ٹرمپ نے واضح کر دیا ہے کہ واشنگٹن نہ تو لیز میں دلچسپی رکھتا ہے اور نہ ہی کسی عارضی تعاون میں، بلکہ امریکہ گرین لینڈ پر مکمل ملکیت چاہتا ہے۔ لیکن پھر بھی اصل تنازع اس لیے نہیں بھڑکا کہ ٹرمپ نے سخت باتیں کی ہیں، بلکہ اصل تنازع اس وقت شروع ہوا جب امریکن حکام کی جانب سے میڈیا پر طاقت کے استعمال کے اشارے دیے گئے۔ وائٹ ہاؤس آفیشلز نے تصدیق کی کہ فوجی آپریشنز پر بات ہو رہی ہے، اور اس امکان کو رد نہیں کیا گیا کہ امریکہ گرین لینڈ پر فوجی چڑھائی کر سکتا ہے تاکہ اس اسٹریٹجک جزیرے پر کنٹرول حاصل کیا جا سکے۔ ایسی خبروں کے بعد پورے یورپ میں، یہاں تک کہ امریکہ کے قریبی اتحادیوں میں بھی خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگی، کیونکہ وینزویلا کے برعکس گرین لینڈ ایک مختلف عالمی نظام کا حصہ ہے۔ گرین لینڈ نیٹو ممبر ہے، جس کے کسی ایک رکن پر حملہ تمام نیٹو کنٹریز پر حملہ تصور کیا جاتا ہے۔ ڈنمارک، جو گرین لینڈ پر خود مختاری رکھتا ہے، اور خود گرین لینڈ کی خود مختار حکومت نے بھی فوراً اور دو ٹوک الفاظ میں اس خیال کو مسترد کر دیا کہ ان کی زمین خریدی جا سکتی ہے یا طاقت کے زور پر چھینی جا سکتی ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ گرین لینڈ کا دفاع نیٹو کے ذریعے کیا جائے گا، کسی ایک طاقت کے یک طرفہ فیصلے کے تحت نہیں، اور خاص طور پر امریکہ کے قبضے کے کسی بھی تصور کو رد کر دیا گیا۔ گرین لینڈ کے وزیر اعظم نے کسی بھی ابہام کے بغیر واضح کر دیا کہ یہ جزیرہ کسی بھی صورت امریکن کنٹرول قبول نہیں کرے گا۔ دوسری جانب کوپن ہیگن میں ڈینش قیادت نے اس سے بھی زیادہ سخت رد عمل دیا۔ انہوں نے خبردار کیا کہ ڈنمارک کی خود مختاری کی کسی بھی خلاف ورزی کی کوشش دوسری عالمی جنگ کے بعد قائم ہونے والے نیٹو معاہدے کے پورے ڈھانچے کو تباہ کر سکتی ہے، اور یہ ایک ایسا معاہدہ ہے جس نے دہائیوں تک یورپ کو محفوظ رکھا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ اتحادی علاقے پر کسی بھی قسم کا حملہ، چاہے وہ کسی دوسرے رکن کی محدود خود مختاری کے تحت ہی کیوں نہ کیا جائے، ڈنمارک کو براہ راست دفاعی رد عمل پر مجبور کرے گا، چاہے فوجی طاقت کا فرق کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو۔ ڈینش فوجی پہلے گولی چلائیں گے، پھر کوئی سوال کریں گے۔ پورے یورپی یونین میں اسی زوردار پیغام کی بازگشت سنائی دی گئی۔ یورپی کمشنر برائے ڈیفنس اینڈ سپیس نے کھلے لفظوں میں خبردار کیا کہ اگر امریکہ نے گرین لینڈ پر فوجی قبضہ کیا تو یہ نیٹو کے خاتمے کے مترادف ہوگا۔ انہوں نے یورپی یونین کے باہمی دفاعی وعدوں کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ یورپ گرین لینڈ کے دفاع کو مضبوط بنا سکتا ہے، یہاں تک کہ فوجی تعیناتی پر بھی غور کیا جا سکتا ہے تاکہ کسی بھی یک طرفہ قبضے کو روکا جا سکے۔ اس کے علاوہ جرمنی، فرانس، اٹلی، پولینڈ، اسپین اور برطانیہ نے بھی ڈنمارک اور گرین لینڈ کے ساتھ یکجہتی کے بیانات جاری کیے ہیں۔ انہوں نے ایک بار پھر واضح کیا کہ جزیرے کے مستقبل کا فیصلہ صرف ڈنمارک اور گرین لینڈ کو کرنے کا ہی حق حاصل ہے، اور آرکٹک میں اجتماعی سلامتی ہمیشہ باہمی تعاون پر مبنی ہونی چاہیے۔ یہ منظرنامہ انتہائی غیر معمولی ہے۔ نیٹو کی 75 سالہ تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ یورپی دارالحکومت کھلے عام اس خیال کو چیلنج کریں کہ سب سے طاقتور رکن یعنی امریکہ کسی کمزور رکن پر اپنی مرضی مسلط نہیں کر سکتا ہے۔ ایک چیز تو واضح ہو چکی ہے کہ امریکہ کے ہر جائز ناجائز کام میں اس کے پیچھے کھڑی رہنے والی یورپی طاقتیں امریکن بیانات کو محض الفاظ سمجھ کر نظر انداز نہیں کر رہی، بلکہ حقیقی اسٹریٹجک اقدامات پر کام کیا جا رہا ہے۔ برطانیہ اور جرمنی ایسے منصوبوں پر بات کر رہے ہیں جن کے ذریعے واشنگٹن سے ہٹ کر نیٹو کی آرکٹک سیکیورٹی کو خود مضبوط کیا جا سکے۔ یہ پیغام واضح ہے
کہ یورپ آرکٹک سیکیورٹی اکیلے بھی سنبھال سکتا ہے اور یہ کسی ایک پارٹنر کو مکمل کنٹرول دینے کے لیے تیار بھی نہیں ہے۔ اب ایک اور ممکنہ مشن پر بھی بات ہو رہی ہے جسے آرکٹک سینٹری کا نام دیا جا رہا ہے، جس کا مقصد خطے میں نیٹو کے اجتماعی فوجی ڈھانچے کو مضبوط بنانا ہے۔ یہ تبدیلی صرف علامتی نہیں ہے، یہ ایک سخت یورپی حقیقت پسندی کی عکاسی کرتی ہے۔ وہ اٹلانٹک اتحاد جو کبھی باہمی دفاع اور ہم آہنگی کی ضمانت تھا، اب یک طرفہ عزائم کے بوجھ تلے مٹتا نظر آ رہا ہے۔ آج نیٹو کی راہداریوں میں ایک غیر معمولی خاموشی ہے۔ یہ اتفاق رائے نہیں بلکہ تناؤ کی خاموشی ہے۔ نیٹو اتحاد کے سیکرٹری جنرل جو عموماً اجتماعی یکجہتی کی آواز بنتے ہیں، ایک بار پھر امریکن صدر کے بیانات پر براہ راست تنقید سے گریز کر رہے ہیں۔ اس کے بجائے وہ روس اور چین جیسے مشترکہ خطرات کے خلاف آرکٹک تعاون پر زور دے رہے ہیں۔ لیکن اندرونی طور پر کچھ نیٹو آفیشلز مانتے ہیں کہ یہ دبی دبی خاموشی ممبر اسٹیٹس کے درمیان اعتماد کو توڑ رہی ہے۔ یورپی دارالحکومتوں میں خوف گرین لینڈ کا نہیں بلکہ اس بات کا ہے کہ گرین لینڈ کا بحران کس تباہی کا پیش خیمہ بنے گا۔ یہ وہ لمحہ ہے جب مشترکہ اقدار پر بنا اتحاد یک طرفہ طاقت کی سیاست کے نیچے بکھرتا نظر آ رہا ہے۔ یہ صورتحال بھی پھر یہی نہیں رکتی۔ امریکہ کے اندر بھی گرین لینڈ پر بحث شدید تنقید میں بدل چکی ہے۔ دونوں سیاسی جماعتوں کی جانب سے اس اقدام پر تحفظات سامنے آ رہے ہیں۔ امریکن سینیٹرز جن میں صدر ٹرمپ کی اپنی جماعت کے اراکین بھی شامل ہیں، خبردار کر چکے ہیں کہ کسی بھی خود مختار نیٹو اتحادی کے علاقے پر زبردستی کنٹرول حاصل کرنا اتحاد کے ٹوٹنے کا سبب بن سکتا ہے، یعنی وہی سیکیورٹی نظام جسے امریکہ نے دوسری عالمی جنگ کے بعد خود تشکیل دیا تھا، جس کے ذریعے امریکن اثر و رسوخ دنیا کے ہر کونے تک پھیل گیا۔ وہی اتحاد اب خود کمزور پڑ سکتا ہے۔ اسی دوران گرین لینڈ اور ڈنمارک کے عوام میں بھی امریکن مخالفت بھاری اکثریت میں بدل رہی ہے۔ زیادہ تر گرین لینڈرز کسی بھی شرط پر امریکہ کا حصہ بننے کے خلاف ہیں اور طاقت کے استعمال کا تصور انہیں اپنی خود مختاری اور انسانی وقار کی توہین لگتا ہے۔ یورپ کی بے چینی محض سیاسی بیان بازی پر مبنی نہیں ہے بلکہ یہ ایک گہرے خوف سے جڑی ہوئی ہے، اسٹریٹجک سپورٹ کھو جانے کا خوف۔ دہائیوں تک امریکہ کو نیٹو کی ریڑھ کی ہڈی سمجھا جاتا رہا ہے، یورپ کی سلامتی کا ضامن۔ آج وہی سب سے طاقتور شراکت دار کھلے عام اتحاد کے اندر سے ہی ایک کمزور اتحادی کی زمین چھیننے کی بات کر رہا ہے۔ اس صورتحال پر تو وہی مثال یاد آتی ہے کہ بھوک لگنے پر سانپ اپنے ہی بچے کھا جاتا ہے، لیکن اس کے اثرات بھی انتہائی گہرے ہوں گے، نہ صرف یورپ کے لیے بلکہ خود امریکہ کے لیے بھی۔ اگر سب سے طاقتور رکن یہ سمجھنے لگے کہ وہ اتحادیوں کے خلاف بھی اکیلے ہی فیصلہ کر سکتا ہے تو باہمی دفاع کی بنیاد خود بخود گر جاتی ہے، اور جب وہ بنیاد گرتی ہے تو نیٹو سلامتی کا پورا ڈھانچہ لڑکھڑانے لگتا ہے۔ یہاں تک کہ اٹلی جیسے قریبی اتحادی جو روایتی طور پر ٹرانس اٹلانٹک تعاون کے حامی رہے ہیں، انہیں بھی فوجی قبضے کی باتوں سے فاصلہ اختیار کرنا پڑ رہا ہے۔ اٹلی کی قیادت نے واضح کیا ہے کہ وہ گرین لینڈ میں امریکن فوجی کارروائی کی حمایت نہیں کریں گے، بلکہ آرکٹک میں زیادہ مضبوط مگر اجتماعی نیٹو موجودگی پر زور دیں گے۔ ادھر روس اور چین خاموشی سے یہ سب تماشا دیکھ رہے ہیں۔ انہیں گرین لینڈ پر حملہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں، انہیں صرف ایک تقسیم شدہ مغرب چاہیے جو آپس میں بٹا ہو، اعتماد سے خالی ہو اور اندرونی تنازعات میں الجھا ہوا ہو۔ کمزور نیٹو، کم مزاحمت اور زیادہ اثر و رسوخ، یہ ایک ایسی ایکویژن ہے جو عالمی طاقت کے توازن میں ایسی تبدیلی لا سکتی ہے جو ماسکو اور بیجنگ کو کبھی براہ راست جنگ سے بھی حاصل نہیں کر سکتے تھے، اور یہی گرین لینڈ مسئلے کا سب سے بڑا پہلو ہے۔ یہ صرف جزیرے کی اسٹریٹجک اہمیت کی بات نہیں ہے بلکہ اتحادوں کی قانونی حیثیت، قوموں کے درمیان دوستی کی نوعیت اور عالمی نظام کے مستقبل کی بات ہے۔ گرین لینڈ کو طاقت کے زور پر لینے کی کوشش چاہے عملی شکل اختیار نہ بھی کرے، لیکن ایک مرتبہ تو اس نے یورپ کو امریکہ سے دور دیکھنے پر مجبور کر دیا ہے، یہ سوال کرنے پر کہ وہ اب بھی امریکہ پر بھروسہ کر سکتا ہے یا نہیں، یا اسے واشنگٹن کے سائے سے نکل کر اپنی آزاد دفاعی صلاحیتیں بنانا ہوں گی۔ سب سے زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ اس بحران نے ثابت کر دیا ہے کہ غالب سلطنت کا تصور ختم نہیں ہوا، وہ صرف تبدیل ہوا ہے۔ اب کھلی فتوحات نہیں بلکہ دباؤ، سیاست اور اسٹریٹجک غلبہ حاصل کیا جاتا ہے۔ لیکن اس بحران نے ایک اور سچ بے نقاب کر دیا ہے کہ جب کوئی سپر پاور اپنے اختتام پر ہوتی ہے تو پھر وہ اکیلی ختم نہیں ہوتی بلکہ اپنے ساتھ پوری دنیا کا امن اور سلامتی بھی داؤ پر لگا دیتی ہے، اور امریکہ آج یہی تاریخی حقیقت دہرا رہا ہے۔ آج کے امریکن اقدامات اس خوف کی علامت ہیں جو کسی سلطنت کو اس وقت چلاتا ہے جب وہ اپنا اثر ختم ہوتا محسوس کرتی ہے۔ گرین لینڈ برف اور برفانی ہوائیں ہو سکتا ہے، لیکن وہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ مغربی اتحاد کی بنیادوں میں پڑنے والی دراڑ ہے۔
یہ ایک یاد دہانی ہے کہ طاقت صرف فوج اور میزائلوں سے نہیں ناپی جاتی، بلکہ اعتماد، ریزننگ اور قوموں کے ایک ساتھ اکٹھے ہو کر اتحاد بنانے سے ناپی جاتی ہے۔ دنیا کے کنارے پر واقع اس سرد اور سنسان سرزمین میں نیٹو کا مستقبل اور شاید امریکن لیڈ موجودہ عالمی نظام کا مستقبل خاموشی سے اپنی سانسیں لے رہا ہے یا پھر اثر نو لکھا جا رہا ہے۔ یہاں تک ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔